आदाब, मैं हूँ पारोश और आप देख रहे हैं हम सब विद वजाहत मसूद। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी के एक बड़े रहनुमा के बारे में, जिनमें बिलाशुबा बहुत खूबियां हैं, लेकिन उनका नाम मेरा फेवरेट है। हम उन्हें जानते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से। पहला सवाल ये कि सर, मौलाना की इब्तदाई यानी अर्ली लाइफ के बारे में हमें बताइए। बेहद शुक्रिया पारोश, आपने मुझे ये एजाज़ बख्शा। मौलाना अबू कलाम आज़ाद 20वीं सदी में, जिसे अब हम जनूबी एशिया कहते हैं, जिसे हम कभी बर्र सगीर पाक व हिंद कहते थे, कि अजीम तरीन सियासी और तमद्दुनी रहनुमाओं में से एक है। दिलो दिमाग की अनगिनत खूबियाँ उनमें पाई जाती थी और हमारे मुल्क में बहुत कम लोग उनके बारे में तफसील से जानते हैं और ज़्यादा उनके बारे में मनफी राय पाई जाती है, नेगेटिव एक रवैया पाया जाता। तो मुझे खुशी है कि आपने मुझे मौका दिया कि हम मौलाना के बारे में कुछ बात करें। ये बेहतर होगा कि हम इस प्रोग्राम को 2 हिस्सों में तकसीम करें, क्योंकि उनकी शख्सियत के इतने पहलू हैं कि वो इतने थोड़े छोटे से मुख्तसर से वीलॉग में उनका अहाता नहीं हो पाएगा। आपने मौलाना के इसमें ग्रामी से जो है वो अपनी शिफ्तगी का इजहार किया, तो बहुत अच्छी बात है। मैं अर्ज़ करूं कि मौलाना का जो मुकम्मल नाम था वो था मोहम्मद महिउद्दीन, और वो जाने गए अबुल कलाम, और आज़ाद जो है वो उनका तखल्लुस था। मौलाना कलकत्ता के एक आलिम दीन मौलाना खैरुद्दीन साहब के यहाँ 11 नवंबर 1888 को पैदा हुए थे, और उनकी वालदा उस ज़माने में जो नजद और हिजाज के सूबे थे, जो आज सऊदी अरब कहलाते हैं, वहाँ से ताल्लुक़ रखती थी। तो उनकी जो बिल्कुल इब्तदाई ज़िंदगी के कुछ वक्त है वो मक्का में सर्फ हुआ। उनके घर में रोज़मर्रा की ज़ुबान अरबी थी। तो मौलाना के वालिद मोहतरम मौलाना खैरुद्दीन बहुत बड़े आलिम दीन थे और अहले हदीस जो फ़िरका है, मसलक है, उससे ताल्लुक़ रखते थे। और उनके जो उनसे मोहब्बत करने वाले थे, जो उनके फॉलोअर्स थे, उनकी तादाद उस ज़माने में हज़ारों में थी। मौलाना अबू कलाम आज़ाद एक नाबगा रोज़गार शख्सियत थे, जिसे हम कहते हैं कि ऐसा शख्स जिसकी खूबियाँ बहुत ही कम इंसानों को नसीब होती हैं, लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी खूबी ये थी कि वो एक प्रोडिजी थे। प्रोडिजी हम उस शख्स को कहते हैं जो बहुत छोटी उम्र में दिलो दिमाग की, ज़हानत की, काबिलियत की आला खूबियों का मुज़ाहरा करता है। आप उनकी उम्र और उनकी सलाहियत में जो इक्वेशन थी, उसका अंदाज़ा इस अमर से लगाइए कि जब उनकी पहली मुलाकात मौलाना शिबली से हुई, तो वो ये समझे कि अबू कलाम आज़ाद जिन्हें वो जानते हैं, ये वो उनके साहबजादे से मिल रहे हैं। उन्हें ये यकीन ही नहीं था कि लिसानुल सिद्क नाम का ये पर्चा ये 11 साल का बच्चा निकालता है। 11 साल की उम्र में वो एक पर्चे के मुदीर थे लिसानुल सिद्क के नाम से। 1899 ठीक नवंबर 88 में पैदा हुए, तो 99 में देख लीजिए कि वो 11 बरस के भी पूरे नहीं थे।
تو مولانا اس زمانے میں ایک نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے نا، ہر آنے والی نسل جو ہے اگر اسے جو ان کی والدین والی نسل ہوتی ہے وہ تربیت کر رہی ہوتی ہے تو بچے بھی اپنے والدین کو سکھا رہے ہوتے ہیں، ایک کرٹیکل آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور وہ زمانہ تھا ہندوستان میں جب سید احمد خان صاحب کا ڈنکا بج رہا تھا، اور جو ان کے خیالات تھے، جو ان کی جدیدیت تھی، وہ ہندوستان کے کونے کونے میں خاص طور پہ مسلمانوں میں جو ہے وہ مقبولیت ان کی وہ بہت زیادہ تھی. مولانا ابو کلام آزاد کے والد کسی قدر قدامت پسند ذہن رکھتے تھے، تو حفظ قرآن اور تفاسیر اور احادیث جو مدرسے میں تعلیم دی جاتی ہے وہ تو ابو کلام آزاد نے بہت چھوٹی عمر میں حاصل کر لی. اور جس عمر میں طالب علم مدرسے میں پہنچتے ہیں وہ اس عمر میں مدرسے میں تعلیم دے رہے تھے، تدریس کر رہے تھے. لیکن مولانا اپنے والد کے خیالات سے کچھ ہٹنا شروع ہوئے اور وہ سر سید کے خیالات کے زیر اثر آنا شروع ہوئے. یہ قصے جو ہے یہ تفصیل سے آئے ہیں جس کتاب میں. وہ جب مولانا کو 1920 میں گرفتار کر کے رکھا گیا رانچی کی جگہ، صوبہ بہار میں آتی ہے، ابھی بھی اس کا وہ غالباً میں غلطی نہیں کرتا تو صدر مقام ہے صوبہ بہار کا انڈیا میں. تو وہاں ان کے ہمراہ جو ان کے ساتھی تھے ان کا اسم گرامی تھا عبدالرزاق ملیح آبادی. تو جو مولانا کے بچپن کے یہ آثار ہیں یہ انہوں نے بڑی تفصیل سے لکھے ہیں، اور کسی زمانے میں پاکستان میں بھی شائع ہوئے تھے. ایک جو یہاں پہ شورش کاشمیری چٹان ہفتہ روزہ نکالتے تھے، تو وہ چٹان ایک پبلیکیشنز کا ادارہ بھی تھا، ایک اشاعتی ادارہ بھی تھا. تو اس کے میں چھپی تھی، اب مجھے معلوم نہیں کہ وہ دستیاب ہے وہ کتاب یا نہیں، لیکن اس میں وہ مولانا بولتے تھے اور عبدالرزاق ملیح آبادی لکھتے جاتے تھے، اور وہ ان کی ابتدائی زندگی کا بہت تفصیلی احوال جو ہے ہوا. لیکن وہ چونکہ اچانک ان کی قید ختم ہو گئی، رہا کر دیا گیا، تو وہ جہاں تک پہنچی تھی وہ بالکل بہت چھوٹی عمر میں مولانا ہندوستان کے چپے چپے میں گھومے، اور وہ مصر، ٹرکی اور بہت سے دیگر جو عرب ممالک تھے اس کا بھی انہوں نے دورہ کیا، اور وہاں کے علماء سے ملے. تو جو اس عہد میں دینی اور جو دنیاوی کہہ لیجیے علوم ہیں ان کا انہوں نے علم حاصل کیا. اور 1908 میں وہ امرتسر میں الوکیل نام کے ایک پرچے کے مدیر مقرر ہوئے. تو یہ مولانا کے ابتدائی حالات تھے. لیکن میں جو اس میں خاص طور سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اتنی کم عمری میں علم کی یہ وسعت کہ وہ شبلی نعمانی کو متاثر کریں کہ والا زر میں پہنچیں. تو یہ مولانا کے ابتدائی کچھ حالات تھے جو میں نے آپ سے عرض کیے. ابھی جو ہم نے ان کی ارلی لائف پہ بات کی اور ان کی جو ہم نے خوبیوں پہ بات کی تحریر کے اعتبار سے، مجھے آپ یہ بتائیے کہ جرنلزم کا شوق ان میں کیسے ڈیولپ ہوا، یا انہوں نے وہ کیسے سٹارٹ کیا؟ کیا ریزن تھی، کیا موٹیویشن تھی، کیا انسپریشن تھی؟ مولانا کو مطالعے کا بے حد شوق تھا، اور جو ان کے والد محترم تھے ان کی یہ رائے تھی کہ مولانا کو صرف دین کا علم حاصل کرنا چاہیے. لیکن وہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ دریا کو بہنے سے، بادل کو برسنے سے، پھول کو کھلنے سے کون روک سکتا ہے؟ تو مولانا کی دلچسپیوں کا دائرہ تو بہت وسیع تھا. انہوں نے اپنے حالات بیان کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ مولانا کے والد کے مریدین جو تھے ان کی تعداد بے تحاشا تھی، اور کلکتہ اس زمانے میں ہندوستان میں بامبے اور کلکتہ جو تھے وہ معیشت کے مراکز تھے. تو ان گنت ان میں سے ان کے والد کے مریدین میں سے امیر لوگ تھے.
تو مولانا ان کو چپکے سے کہہ دیتے تھے کہ وہ مولانا کو یہ بات پسند نہیں رہی تھی چھوٹی عمر میں کہ ان کے ہاتھ چومیں، ان کو پیر زیادہ سمجھا جائے وغیرہ وغیرہ. کہتے تھے اگر مجھے کوئی نذرانہ وذرانہ نہیں چاہیے، اگر واقعی میری کچھ خدمت کرنا چاہتے ہو مجھے فلاں کتاب لا دو. تو وہ بہت قیمتی کتابیں، جو اس زمانے میں جو قیمتی کتاب تھی، مثلا یہ کہ وہ 2 روپے کی ہے، 5 روپے کی ہے. تو مولانا تو مصر سے کتابیں منگوا رہے ہیں، ٹرکی سے کتابیں منگوا رہے ہیں. اب ٹرکی اس وقت جو ہے وہ بہت بڑی سماجی اور سیاسی تبدیلیوں سے گزر رہا تھا. پہلی عالمی جنگ شروع ہونے والی تھی، اور ٹرکی جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ اس میں ایک بہت بڑا فریق تھا. اور ہندوستان کے مسلمان جو ہے وہ ایک خاص، جسے کہنا چاہیے کہ محبت، ایک تعلق رکھتے تھے سلطنت عثمانیہ سے. ان کو یہاں اس زمانے میں کیا خواندگی ہوگی، کیا تعلیم ہوگی، تو ان کا رجحان جو ہے عالمی جو تبدیلیاں آ رہی تھیں ان کے بارے میں جو عام لوگوں کو زیادہ علم نہیں تھا، لیکن وہ جو جذباتی وابستگی ہوتی ہے وہ سلطنت عثمانیہ سے تھی. تو یہ تو میں نے عرض کیا نا کہ مولانا نے بہت ہی چھوٹی عمر میں لسان الصدق کے مدیر ہو گئے. جب وہ وکیل کے مدیر ہوئے اور امرتسر تشریف لے آئے. بائی دا وے مولانا پنجابی بھی اچھی خاصی سمجھتے تھے. تو 1908 میں ان کی کیا عمر تھی؟ 20 برس. ٹھیک. مولانا نے 1911 یا 12 میں الہلال کے نام سے ایک ہفت روزہ نکالا. جی. اس کی کچھ جلدیں جو ہے وہ مل جاتی ہیں، ہمارے جو دیکھنے والے ہیں اگر انہیں دلچسپی ہو تو وہ دیکھیں کہ اس زمانے میں مولانا نے بالکل ابتدائی زمانہ تھا اردو صحافت کا. مولانا اردو صحافت کے بانیوں میں سے ایک ہے. اور جب آپ اس کی فائلیں وغیرہ دیکھتے ہیں تو آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ وہ صرف یہ نہیں کہ ہندوستان کی خبریں دے رہے تھے، وہ عرب دنیا کی، یورپ میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں. اور مولانا جو ہے وہ اپنی جو ان کی انشا پردازی تھی، جو ان کا لکھنے کا، وہ ظاہر ہے جتنا علم ہوگا، جتنی زبانوں پہ عبور ہوگا، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ گھر میں روزمرہ کی زبان تو عربی تھی، والدہ ان کی عرب تھیں، اور فارسی جو ہے وہ ذرا لائٹ موڈ میں اگر کوئی بات کرنا تو فارسی بولی جاتی تھی. اور اردو جو ہے وہ تو پھر سمجھ گئے نا آپ کے، وہ تو اس کا جو خزانہ تھا تو مولانا کے لیے گھر کی بات تھی. انگریز دشمنی اس لحاظ سے نہیں کہ کوئی عداوت کے معنوں میں، اپنے وطن کی آزادی کا جذبہ یہ مولانا میں بہت چھوٹی عمر میں تھا. اور چونکہ اس عالمی کشمکش میں جو عالمی جنگ، پہلی عالمی جنگ اور اس سے پہلے کے برسوں میں تھی، اس میں آٹومن امپائر اور برٹش امپائر یعنی برطانیہ اور ترکی یہ آمنے سامنے تھے. تو مولانا کی ہمدردیاں قدرتی طور پہ سلطنت عثمانیہ کے ساتھ تھی. تو انہی خیالات کو وہ ان خیالات کا ہندوستان کی تحریک آزادی سے محبت میں ڈھل جانا قدرتی بات تھی، فطری بات تھی. مولانا نے الہلال نکالا، انگریز حکومت نے اس پہ پابندی عائد کر دی. انہوں نے البلاغ نکالا، اس پہ پابندی لگی. مولانا جب گاندھی جی تشریف لائے ان کے قریب ہو گئے. گاندھی جی اپنے عقیدے سے، ہندو مت سے بہت گہری وابستگی رکھتے تھے. اور مولانا ابو کلام آزاد، وہ جو ایک نوجوانی کا عہد ہوتا ہے تمام انسانوں پہ آتا ہے، اس سے گزر کے تو خیالات میں وہ پختگی آ گئی تھی جسے جوانی کا جوش نہیں کہا جاتا، جسے تدبر کی منزل کہا جاتا ہے. تو مولانا کو اپنے عقیدے یعنی جو ان کا عقیدہ تھا اسلام، اس سے محبت تھی، شیفتگی تھی. گاندھی جی کو اپنے سے، اور ان دونوں میں وہ کوئی تضاد نہیں پاتے تھے. ٹھیک. تو ان کے قریب آ گئے. جب جنگ ختم ہوئی، سلطنت عثمانیہ کا جو ہے وہ شکست ہوئی،
تحریک خلافت چلی، مولانا اس میں شریک ہوئے. یہ مولانا کا جسے کہنا چاہیے کہ صحافی سے ایک سیاسی رہنما میں ڈھلنے کا وہ تھا، پہلا قدم تھا. مولانا 1920 میں گرفتار ہوئے، پھر انہیں 1921 دسمبر میں ستیہ گرہ جو گاندھی جی نے عدم تشدد پہ مبنی جو ہے وہ تحریک چلائی تھی، جس کا اتحاد تحریک خلافت سے ہو گیا تھا، اس میں شریک ہوئے. تو مولانا کو دسمبر 1921 میں پھر گرفتار کیا گیا. مولانا نے اس گرفتاری میں جب فروری 1922 میں انہیں عدالت میں پیش کیا گیا تو انہوں نے جو بیان دیا وہ اردو ادب ہی کا شاہکار نہیں، وہ دنیا بھر کے آزادی پسندوں کا منشور ہے. ایک جملہ اس میں مولانا کا میں عرض کر دیتا ہوں، وہ انہوں نے اس میں اپنے عقیدے کی روشنی میں بیان کیا تھا، اور ایک میں انہوں نے اپنا تاریخی شعور بیان کیا تھا. وہ قول فیصل مل جاتا ہے، کوئی 150 صفحے کی وہ کتاب ہے. اس میں مولانا کی جو عدالت میں پیشیاں ہوتی تھیں اس کا بھی حوال ہے، پھر وہ ان کا بیان جو قول فیصل کے نام سے جانا گیا، یعنی پختہ بیان، سچا. اپنے عقیدے کا ذکر کرتے مولانا نے کہا کہ مسلمان کے لیے 2 ہی راستے ہیں، یا وہ آزاد زندگی گزارے گا یا وہ اس کے لیے لڑتا ہوا مارا جائے گا، اور غلامی جو ہے وہ میرے عقیدے میں قبول نہیں. اور میجسٹریٹ یہ انہوں نے اپنے عقیدے کی روشنی میں کہا. اور جو ان کا نے تاریخی شعور والا جملہ کہا وہ بہت بڑا جملہ ہے. مولانا نے میجسٹریٹ صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ اپنا فیصلہ دیجیے، تاریخ اپنا فیصلہ لکھے گی، اور میں آپ سے عرض کر دوں کہ انسانی تاریخ میں میدان جنگ کے بعد سب سے زیادہ ناانصافیاں کمرہ عدالت میں ہوئی ہیں. یہ 33 برس کا ابو کلام آزاد بول رہا تھا، اور 1923 میں مولانا ابو کلام آزاد کانگریس کی تاریخ میں سب سے کم عمر پریزیڈنٹ چنے گئے. He was just 34 when he was elected president of All India Congress. تو یہ ان کا سیاست میں آمد تھی، اور وہ ایک تحریک آزادی کے مجاہد کی حیثیت سے شامل ہوئے تھے. کوئی منصب یا ذاتی نمود مولانا کی شخصیت میں نفاست، خوش لباسی، خوش طبعی، یعنی ایک طرف وہ گاندھی جی کے ساتھ مکالمہ کرتے ہیں، ایک طرف جامعہ ازہر کے علماء سے بات کرتے ہیں، اور تیسری طرف ان کی قریبی دوستی آغا حشر سے تھی، وہ کلکتہ کے زمانے سے چلی آ رہی تھی. تو یہ آپ ان کی شخصیت کی وسعت کا اندازہ فرمائیے. اور پھر وہ 34 برس کی عمر میں 1923 میں کانگریس کے پریزیڈنٹ منتخب ہوتے ہیں. آپ نے جو ہے وہ سیاست میں ان کا جو ابتدائی مرحلہ ہے اس پہ ہم نے بات کر لی، پھر آپ نے قول فیصل پہ بات کی، پھر آپ نے کانگریس کے ان کے جو ارلی ان کا جو کردار ہے 1923 میں اس پہ بات کر لی. اب مجھے یہ بتائیے کہ گاندھی جی، نہرو اور پٹیل کے ساتھ مولانا ابوالکلام آزاد کے تعلقات کی کیا نوعیت تھی؟ کس طرح کا تعلق ہوا کرتا تھا ان کے ساتھ ان کا؟ بہت شکریہ، یہ بہت اہم، اور یہ وہ مرحلہ ہے جسے ایک سیاسی کارکن اور تاریخ کے طالب علم کے طور پہ سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے، آج کے پاکستان میں بیٹھ کے ہم کسی کو رد کرنا یا کسی کو قبول کرنا، جبکہ ہم اس وقت سے 100 برس کے فاصلے پہ آ گئے ہیں، بہت آسان ہے. یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ 1919 تک قائد اعظم محمد علی جناح بھی کانگریس کے رکن تھے. بالکل ٹھیک ہے جی. قائد اعظم کو بنیادی طور پہ گاندھی جی کی سیاست کو جو مذہبی رنگ دے رہے تھے اس سے اختلاف ہوا تھا. ٹھیک ہے. لیکن میں یہ آپ سے عرض کروں کہ آل انڈیا مسلم لیگ
کا جو تشخص ہے، جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، 1922 23 24، جب سریندر ناتھ بینرجی کلکتہ کے میئر تھے، جب نہرو جو ہے وہ تعلیم حاصل کر کے آنے والے پرجوش فیبین سوشلسٹ کانگریسی تھے، جب کانگریس کے اصل لیڈر جو ہے وہ پنڈت نہرو کے والد محترم موتی لال نہرو تھے، تو اس میں تحریک خلافت اور کانگریس کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں مولانا ابو کلام آزاد نے بہت بنیادی کردار ادا کیا۔ 1 2 بڑی سیاسی جماعتوں میں بہت سے دھارے آ کے ملتے ہیں، تو آپ نے ابھی پنڈت نہرو کا ذکر فرمایا، پھر آپ نے گاندھی جی کا ذکر کیا اور پٹیل صاحب کا، اس میں آپ سبھاش چندر بوس کو بھی شامل کیجیے۔ ٹھیک ہے۔ اور میں یہ عرض کروں کہ سبھاش چندر بوس جو گاندھی جی کی عدم تشدد کی پالیسی تھی اس کے کوئی زیادہ قریب نہیں تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ہم مسلح جد و جہد سے آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ سردار پٹیل کا رجحان مذہبی وابستگی سے جو ایک اگلی حد ہوتی ہے، ایک اگلی منزل ہوتی ہے تعصب کی، اس پہ پایا جاتا تھا۔ گاندھی جی کا سوشلزم سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ مولانا آزاد اور نہرو دونوں میں گہری ہمدردی پائی جاتی تھی سوشلسٹ نظریات سے۔ ٹھیک ہے۔ اب گاندھی جی کے زیر اثر مولانا ابو کلام آزاد نے سادہ زندگی اختیار کی، ٹھیک ہے، سوائے ایک چیز کے، وہ یہ کہ مولانا بہت نفیس چائے پینا پسند کرتے تھے۔ میں نے پڑھا ہے یہ۔ جی۔ تو 1934 میں بلکہ 26 سے 34 تک کے جو 8 برس ہیں، اس میں مولانا ابو کلام آزاد کی بہت شدت سے مخالفت کی گئی۔ سردار پٹیل اور ان کے کچھ ساتھی تھے، نہرو اور گاندھی جی کے ساتھ ان کا اختلاف کبھی نہیں رہا۔ نہرو مولانا سے اور گاندھی جی سے ایک جیسی عقیدت رکھتے تھے۔ گاندھی جی کی اور نہرو کی باہم بڑی پرجوش زوردار بحثیں ہوتی تھیں، مباحثے ہوتے تھے۔ پٹیل جو تھے وہ سیکولر کی بجائے ہندوتوا کے خیالات کے قریب تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہندوستان میں جو بی جے پی ہے وہ نہرو اور ابو کلام آزاد اور گاندھی جی کی بجائے وہ پٹیل کو، سردار ولبھ بھائی پٹیل کو، وہ بھی آزادی کے مجاہد تھے، لیکن میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ وہ مذہبی طور پہ مختلف خیالات رکھتے تھے۔ تو کمرے کے اندر جماعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کے آپس میں بے تحاشا اختلافات ہوتے تھے، لیکن جب باہر آتے تھے تو جو فیصلہ کر کے نکلتے تھے اس پہ پابند رہتے تھے، کاربند رہتے تھے۔ یہ ان کے سیاسی شعور کا علم تھا، ان سب رہنماؤں کا۔ لیکن یہ بات کلیئر ہے کہ مولانا ابو کلام آزاد اور سردار ولبھ بھائی پٹیل دونوں میں بہت شخصیت کا اور سیاسی خیالات کا فاصلہ تھا۔ نہرو کے رجحانات جدیدیت اور سوشلزم کی طرف تھے، اور گاندھی جی جو ہے وہ اپنی ذات میں کنجمن تھے، ان کا ایک اپنا رنگ تھا، ان کی ایک اپنی شخصیت تھی۔ تو ہوا یہ کہ 1927-28 میں جب یہ نہرو رپورٹ آئی ہے جس میں سپریٹ الیکٹریٹ، جس پہ 1916 میں میثاق لکھنؤ ہوا تھا، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح اور موتی لال نہرو اور گوکھلے کا تو انتقال اگست 1915 میں ہو چکا تھا، تو میثاق لکھنؤ کا حصہ ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ سیپریٹ الیکٹریٹ کا، جداگانہ انتخابات کا اصول جو ہے وہ تسلیم کر لیا گیا تھا۔ تو پنڈت موتی لال نہرو نے جو رپورٹ مرتب کی تو انہوں نے سفارش کی کہ سیپریٹ الیکٹریٹ کو ختم کر دیا جائے۔ مولانا ابو کلام آزاد اس خیال کے حامی تھے،
قائد اعظم محمد علی جناح سیپریٹ الیکٹریٹ کے حامی تھے. دیکھیے سیاست میں رائے کا اختلاف ہونا یہ ایک ناگزیر امر ہے. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں، ہم جو ماضی میں ہو چکا ہے اس پہ تو رائے دے سکتے ہیں. یہ بصیرت کے آگے کیا ہونا ہے یہ ہم سب کی اپنی اپنی رائے اس پہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ فیصلہ آنے والی تاریخ کو کرنا ہے. تو وہ جو مولانا کا خیال تھا وہ یہ تھا کہ سیپریٹ الیکٹریٹ جو ہے وہ کمیونل فرقہ وارانہ سیاست ہے. اس سے ہندوستان جو ہے وہ دھڑوں میں بٹتا ہے اور انگریز کے ہاتھ مضبوط ہوتا ہے. قائد اعظم نے جو نہرو رپورٹ پہ اپنے اعتراضات کیے، ان کا یہ کہنا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ 1/4 ہیں، 25% آف دی پاپولیشن ہے. سیپریٹ الیکٹریٹ کے بغیر ان کے سیاسی اور معاشی مفادات کا تحفظ نہیں ہوگا. مولانا کے نزدیک متحدہ ہندوستان آزادی کی طرف آسانی سے بڑھ سکتا تھا. تو میں تو دونوں رائے میں، دونوں آراء میں تضاد نہیں پاتا، کیونکہ یہ عین ممکن ہوتا ہے کہ پوری اچھی نیت کے ساتھ بھی میرا، آپ کا، یا کسی کا کسی انسان کا دوسرے انسان سے اختلاف ہو سکتا ہے. اسی کا نام جو ہے وہ سیاسی عمل ہے کہ آپ کا کیا ایمفیسس ہے، آپ کس بات کو کس موقع پہ ترجیح دے رہے ہیں، اور ایک طالب علم کے طور پہ میں کس بات کو ترجیح دے رہا ہوں. تو مولانا میں اور قائد اعظم میں جو اختلاف ہے جی ان کے ہاں اختلافات تھے، اور کسی زمانے، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ ان اختلافات میں جو ذاتی احترام ہے وہ کبھی کم نہیں ہوا. اور اس کا ثبوت میں آپ کو یہ دوں گا کہ جب آزادی کے بعد مولانا ابو کلام آزاد نے اپنی خود نوشت لکھی انڈیا ونز فریڈم، اس میں آپ ساری کتاب پڑھ جائیے، اس میں کسی ایک جملے پہ انگلی رکھیں جس میں مولانا نے قائد اعظم کے بارے میں کوئی ایک اخلاق سے گرا ہوا تنزیہ یا مخالفانہ جملہ لکھا ہو، کوئی لفظ لکھا ہو. اور میں مزے کی بات آپ سے عرض کروں، دلچسپی کی بات ہے کہ مولانا نے اس کتاب میں سب سے کڑی تنقید اپنے قریب ترین دوست نہرو پہ کی، سردار پٹیل سے ڈٹ کے اختلاف کیا ہے. جب قائد اعظم کا انتقال ہوا تو اس کے بعد 1949 میں مولانا پاکستان تشریف لائے تھے، وزیر تعلیم تھے آزاد ہندوستان کے، اور وہ قائد اعظم کے مزار پہ تشریف لے گئے، پھولوں کی چادر چڑھائی اور دعائے خیر کی، دعائے مغفرت کی، جو شرفاء کا طریقہ ہوتا ہے. تو میری رائے میں کسی ایک رہنما کی عظمت کو تسلیم کرنے کا مطلب دوسرے سے انکار نہیں ہوتا. انسانی خیالات، انسانوں کی جو انسانی ارتقاء ہے، اس میں جو ان کا حصہ ہے، اس کی 1000 صورتیں ہوتی ہیں. یہ میں معذرت چاہتا ہوں، سخت لفظ کہنے جا رہا ہوں، یہ ہماری کوتاہ نظری ہوتی ہے، جس میں ہم جو سمجھتے ہیں کہ اس کو اچھا سمجھنے کے لیے، الف کو اچھا سمجھنے کے لیے بے کو برا سمجھنا پڑے گا ہے. یہ میں ساری باتیں عرض کر رہا ہوں 1930 اور 31 تک کی، جب گولڈ میز کانفرنسیں شروع ہو گئیں. مولانا ابو کلام آزاد جو تھے وہ اس کے بعد بھی الیکٹ ہوئے، وہ آگے چل کے باتیں آئیں گی. 1935 کا ایکٹ آیا، 1937 کے انتخابات ہوئے. 1930 سے 1933 تک قائد اعظم محمد علی جناح ہندوستان میں نہیں تھے، وہ برطانیہ میں تشریف فرما تھے. وہ چلے گئے تھے یہاں سے، یہاں کی سیاست سے مایوس ہو کے، جو بھی ان کے معاملات تھے. لیکن مولانا ابو کلام آزاد جو تھے وہ نہ صرف یہ کہ ہندوستان میں موجود تھے، بار بار قید ہو رہے تھے،
اور بہت پیچیدہ سیاست ہے کہ ایک طرف اس میں مجلس احرار تھی، ایک طرف اس میں شدی اور سنگٹن والے تھے، ایک طرف اس میں جو ہے وہ کانگریس کے اندر دھڑے تھے، اور ایک طرف سبھاش چندر بوس تھے، اور میں نے عرض کی نا کہ نہرو اور گاندھی جی کی میں باہم دوستی کے باوجود ذات کا، شخصیت کا بہت فرق تھا۔ مولانا ابو کلام آزاد اس عرصے میں جو ان کا کردار ہے ہندوستان کی تحریک آزادی میں، اگر میں اس کو ایک مصرے میں سمیٹنا چاہوں اور یہ اپنی آج کی ایپیسوڈ اس پہ ختم کریں، تھا میں گلدستہ احباب کی بندش کی کیا، وہ گلدستے کے وہ ایک گھاس کے سے باندھا جاتا ہے نا، یہ غالب کا مصرع ہے۔ مولانا ابو کلام آزاد ہندوستان کی تحریک آزادی میں گلدستہ بندش کی گیاہ تھے۔ واہ جی، تو آج کے ایپیسوڈ سے اتنا ہی، لیکن ڈسکشن جو ہے وہ جاری رہے گی جو آپ اگلی آج کی ایپیسوڈ سے اتنا ہی، لیکن جو گفتگو ہے وہ جاری رہے گی اور وہ آپ اگلی قسط میں دیکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیں۔